बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अल्लाह ताला की तरफ से तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज ये वालेकुम स्ट्रीम यार्ड पे कुछ वालेकुम अस्सलाम। स्ट्रीम यार्ड पर कुछ जो है वो मसला चल रहा था, तो इसलिए इसको जो है वो हमने जो है इस पे लाइव किया है जूम के ऊपर। तो इंशाल्लाह आज इस जूम से ही इंशाल्लाह चलेगा। यूट्यूब के ऊपर तो मैं लिंक इंशाल्लाह सबको भिजवा दूंगा। तो मुफ्ती साहब, जो सवाल जवाब में जो पिछले हफ्ते जो सवालात हुए थे, उसके बाद जो अगला जो सवाल मुफ्ती साहब ये है कि एक रेफरेंस है हदीस का मुफ्ती साहब के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर मैं किसी को सजदे की इजाजत देता तो बीवी को कहता कि वो शौहर को सजदा करे। तो इस हदीस का क्या रेफरेंस है? और इसमें उन्होंने रेफरेंस दिया है कि डॉक्टर अकरम नदवी साहब जो हैं वो कहते हैं ये हदीस जो है ये मौजू रिवायत है, ये असल नहीं है। यह हदीस मुस्तदरक हाकिम में आई है और हाकिम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मुस्तदरक में बहुत सी रिवायात ऐसे ही लिख दी हैं जो हकीकत में मौजू हैं और उनकी कोई अथेंटिसिटी नहीं है। हत्ता कि हमने एक जगह रिकॉर्ड भी करवाया है कि मुस्तदरक हाकिम की अहादीस पर कोई हुक्म लगाना वो उस वक्त तक दुरुस्त नहीं है किसी के लिए भी जब तक कि इमाम ज़ाहबी रहमतुल्लाह अलैह को ना देख लें। असल किस्सा यहाँ से शुरू हुआ था कि बुखारी और मुस्लिम और इन किताबों के आ जाने के बाद हाकिम रहमतुल्लाह अलैह का ये ख़याल था कि बहुत से रुवात जिन्होंने सही बुखारी और मुस्लिम में अपनी चीज़ें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह से बयान की हैं या इमाम बुखारी रहमतुल्लाह से जिन रावियों से कोई हदीस ली है उसी लेवल की वही रावी उनकी बहुत सी रिवायात क्यों छोड़ दी गई। बस इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत लाते हैं कि उन्होंने अपने उस्ताद से सुना, उससे सुना। 3 आदमियों का ज़िक्र करते हैं। यही 3 आदमी हज़रत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह लाए हैं कि लिबास ऐसा होता था। यही 3 आदमियों की एक और सनद मिल जाती है कि और लिबास के बजाय नमाज का ज़िक्र करते हैं। तो हाकिम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि जितना मयार और स्टैंडर्ड बुखारी और मुस्लिम ने रखा था इन्हीं अफराद की दीगर रिवायात वो क्यों नहीं उन्होंने ली। उन्होंने अपनी किताबों में मुख्तसर ज़िक्र किया, तो जो कुछ उनके पास इल्म था उन्होंने इन्हीं अफराद की दीगर रिवायात भी लिख ली और उस किताब को नाम दिया मुस्तदरक हाकिम। मुस्तदरक का मतलब ये है कि जो चीज़ें पीछे रह गई हैं उनको हासिल कर लेना। जैसे आप उर्दू में कहते हैं कि आप 2 आदमी खाना खा लें बल्कि सबको ही बुला लें। ये बल्कि का मतलब ये है कि 2 आदमी जिनको खाने की दावत दी थी, 2 बाहर भी खड़े थे, आपने कहा कि अच्छा चलो सबको बुला लो। तो बल्कि का लफ्ज़ उर्दू में इस्तदराक ही के लिए इस्तेमाल होता है कि इस स्टैंडर्ड की जो चीज़ें रह गई हैं चलो उनको भी बुला लेते हैं, आप यहाँ सो जाएं। बल्कि मेरा ख़्याल ये है कि तुम सारे भाई यहाँ सो जाओ। ये जो बल्कि का लफ्ज़ है इसका मतलब है जो चीज़ रह गई है उस चीज़ को लाकर वो जो कमी महसूस होती है उसको पूरा करना है। तो इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसीलिए इस्तदराक, मुस्तदरक और दर्क होना किसी चीज़ का उस तक पहुँच जाना। तो हाकिम रहमतुल्लाह अलैह उन रावियों की उन रिवायात तक पहुँचे जो रिवायात बिल्कुल अप टू स्टैंडर्ड हैं इमाम बुखारी और मुस्लिम रहमहुल्लाह के, लेकिन वो रह गई थी, इन दोनों बड़े हजरात ने नहीं ली थी। जो भी उसकी वजह रही हो इस पर भी बहस हुई है। तो इमाम ने जब किताब लिखी हाकिम रहमतुल्लाह अलैह ने, उनकी नज़र बड़ी वसी थी और बहुत बड़े आदमी थे, लेकिन उनकी तबीयत में नरमी भी उसी कदर थी, उतनी ज़्यादा थी। हाकिम रहमतुल्लाह अलैह की कबूलियत
وہ تو جو اللہ نے ان سے کام لیا اس سے بھی پتہ چلتا ہے۔ حاکم رحمۃ اللہ علیہ کے سوانے میں لکھا ہے کہ وہ درس دیا کرتے تھے اور ان کے چہرے پہ جلد کی کوئی بیماری شروع ہو گئی اور اس کی وجہ سے ان کے لیے ممکن نہیں رہا کہ وہ لوگوں کے سامنے آئیں، تو ہفتہ وار درس جو بھی ہوتا تھا تو پردہ کھینچ دیا گیا اور مرد و عورت جو بھی ان کا درس بیان سننے آتے تھے وہ ایک طرف بیٹھتے تھے اور دوسری طرف یہ، لیکن اب پردہ کھینچ دیا گیا تاکہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ اس حالت میں نہ دیکھیں۔ امام کو بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ تو ایک دن اس درس کے آخر پہ ایک رکع آیا، ان سے سوال جواب لوگ پوچھتے ہی تھے، تو کسی لڑکی نے لکھ کے بھیجا اور اس نے کہا کہ امام میں نے کل تہجد پڑھی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا، تو مجھے آپ کے ساتھ یہ جو جلد کی بیماری ہے اس پہ بہت دکھ ہوا، اور میں نے عرض کیا حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ ہمارے بڑے محبوب استاد ہیں، ہم ان سے بہت استفادہ کرتے ہیں، ان پہ یہ مشکل وقت آ گیا ہے، اب تو ہم انہیں دیکھ بھی نہیں پاتے، تو ان کے لیے کچھ ارشاد فرمائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاکم سے کہو فلاں جگہ پہ پانی کی ضرورت ہے، کنواں کھدوائے۔ تو حاکم رحمۃ اللہ نے جب یہ پڑھی ساری چیز تو خود بھی رو پڑے، اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت اور تعلق اور ان کا کسی شخص کو کوئی حکم دینا، چاہے وہ خواب میں ہی کیوں نہ ہو، لیکن جو محبت ہے وہ، اور اس تعلق کو وہی جانتے ہیں جو اہل دل ہیں۔ حاکم رحمۃ اللہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے اسی محلے میں جہاں بھی ارشاد فرمایا گیا تھا کنواں کھدوانا شروع کر دیا۔ جتنا جتنا پانی نکلتا جاتا تھا اتنا حاکم رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پہ وہ جلد ٹھیک ہوتی جاتی تھی، حتیٰ کہ جب کنواں مکمل ہوا اور لوگ پانی پینے لگے تو حاکم رحمۃ اللہ کا چہرہ بالکل صاف ہو گیا۔ بہت منقبت اس لیے، لیکن ان کی طبیعت میں جو نرمی تھی اس وجہ سے بہت سی روایات آ گئی ہیں جو اپ ٹو سٹینڈرڈ نہیں رہی۔ اب بعد کے جو لوگ آئے جو حاکم کے قدردان تھے ان میں امام ذہبی رحمۃ اللہ تھے، تو امام ذہبی رحمۃ اللہ نے جب مطالعہ کیا تو ذہبی کا علم تو بہت زیادہ تھا، وہ تو سمندر تھے، حاکم کیا اور باقی لوگ کیا رحمہم اللہ۔ تو انہوں نے جب پڑھنا شروع کیا حاکم کی مستدرک کو تو ان کو خیال آیا کہ یہ حدیث تو اس معیار پہ پوری نہیں اترتی، اچھا یہ حدیث اس معیار پہ پوری اترتی ہے، تو حاکم لکھتے چلے گئے کہ یہ حدیث موضوع ہے، حاکم نے لکھ دیا کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، یہ حدیث اس کے رجال سند کے افراد وہی ہیں جو بخاری اور مسلم کے ہیں، یہ رجال ایسے ہیں جو صرف صحیح بخاری کے جیسے اساتذہ ہیں ایسے ہیں، وغیرہ وغیرہ، تبصرے لکھتے گئے۔ پھر وہ چھپ گئی، تو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو حکم کسی بھی حدیث پہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی مستدرک میں لگایا ہے اس کو پڑھے بغیر کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ مستدرک حاکم کا حوالہ دے، یہ حدیث اس میں ہے۔ اب اس پہ امام ذہبی رحمۃ اللہ نے کیا حکم لگایا تھا اس وقت ہمارے ذہن میں نہیں ہے، تو یہ دیکھنا چاہیے کہ حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی اس روایت پہ کیا کچھ کہا ہے۔ اگر انہوں نے کہا ہے کہ یہ موضوع ہے تو اسے موضوع مانا جائے، اگر انہوں نے کہا ہے کہ حدیث صحیح مقام پر پوری اترتی ہے، تو اس طرح کی بہت سی روایات ملتی ہیں۔ مثلا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ تشریف لائے تھے سفر سے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، پھر انہوں نے سجدہ کیا، تو آپ نے کہا معاذ یہ کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم نے اس طرح دیکھا ہے، عیسائی جو ہیں وہ اپنے پادریوں کو اس طرح سجدہ کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، آپ نے فرمایا ایسے نہیں ہے معاذ، آئندہ یہ نہ کرنا، اور وعبد اللہ، یہ سجدہ جو عبادت ہوتا ہے یہ صرف اللہ ہی کا حق ہے، وَأَكْرِمُوا أَخَاكُمْ، اور میں جو تمہارا بھائی ہوں، بڑا بھائی ہوں، میری عزت کیا کرو۔ تو ہیں ایسی روایات، تو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ذہبی نے اور دیگر محدثین نے اس پہ کیا حکم لگایا ہے، تو پھر آپ سے عرض کریں گے۔
اگر بالفرض یہ روایت ہو بھی تو اس میں غلامی کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ اگر ہوتا ایسے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ سجدہ کرے۔ وہ باہمی تعلق ہے، وہ معاشرت کا تعلق ہے، وہ عورت کی تربیت کے لیے اور شوہر کی تربیت کے لیے بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیزیں کہی ہیں۔ دوسری حدیث نہیں آئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مرد گدھے ہیں تم میں سے جو دن کو اپنی عورتوں کو پر تشدد کرتے ہیں اور رات کو پھر اسی کے قریب چلے جاتے ہیں، تو جو گدھا مردوں کو کہا ہے وہ اس سے کم کہ ان لوگوں کی حالت ایسی ہوتی ہے۔ جو سختی سے منع فرمایا ہے کہ کسی قسم کا کوئی تشدد نہیں ہونا چاہیے، وہاں بھی ایسی روایات مردوں کے حق میں بھی مل جائیں گی۔ لیکن بہرحال ہم مستدرک کو دیکھیں گے، پھر آپ سے انشاءاللہ عرض کریں گے۔ جی مفتی صاحب، اس میں یہ خواتین کے مسائل پہ ایک اور سوال ایک خاتون کا آیا ہے، تو میں کہا اس کو ایک طرح سے ربط بنتا ہے دونوں کا کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ نیک عورتوں کے لیے نیک مرد ہیں اور نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں ہیں۔ تو یہ آیت کیا دنیا کی زندگی کے بارے میں ہے، آخرت کی زندگی کے بارے میں ہے؟ اس کی ایک تو ان کو وضاحت چاہیے، دوسرا یہ کہ جو اس زندگی کے اندر جن خواتین کو جو ہے وہ اس طرح کے مرد نہیں ملتے، یا وائس ورسا کہ مردوں کو جو ہے وہ خواتین ایسی نہیں ملتی، تو یہ ایک طرح سے کنٹراڈکٹری آیت بن جاتی ہے، تو اس کی بھی کوئی وضاحت فرما دیں۔ جی، جن صاحب نے یہ سوال پوچھا ہے انہوں نے براہ راست ہمیں بھی میسج ریکارڈ کر کے بھیجا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نے جو بیان کیا وہ یہ ہے کہ ایسی عورتیں ڈیزرو کرتی ہیں کہ انہیں ایسے مرد ملے، اور ایسے مرد ڈیزرو کرتے ہیں کہ انہیں ایسی عورتیں ملیں۔ مومن آدمی کے لیے عورت وہی ہونی چاہیے جو مومنہ ہے، اور مشرک آدمی کے لیے وہی ہونی چاہیے جو اس قسم کی حرکتیں کرتی ہے۔ مرد بھی ایسی حرکتیں کرتا ہے، عورت ہونا تو یہ چاہیے، اپ ٹو سٹینڈرڈ بات تو یہ، لیکن عملی زندگی میں نہیں ہوتا۔ وہ جو نہیں ہوتا وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور رضا اور وہ باتیں نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو ذکر کیا، مفسرین نے لکھا ہے کہ خدا کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہونا ایسے چاہیے ایک سٹینڈرڈ معاشرے میں، اور عملاً کیا ہو رہا ہے وہ پھر معاشروں کا انحطاط ہے اپنا۔ اور دوسری توجہ انہوں نے یہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا ہے کہ ایسی عورتیں ایسے مردوں کے لیے اور ایسے مرد ایسی عورتوں کے لیے، تو اس کا دوسری توجہ انہوں نے یہ کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ اور ایک یہ کہ ایک یہ کہ جو لوگ خواتین یا مرد ان بری حرکتوں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی فطرت پر دھبا لگ جاتا ہے، تو عملی زندگی دشوار ہو جاتی ہے۔ ناپاک اور خبیث مرد وہ ایسی عورتوں کو پسند بھی کرتے ہیں۔ مثلاً ایک گھرانہ ہے، خاتون ہیں، نماز پڑھتی ہیں، بہت اچھا کردار ہے ان کا، خدا کا خوف ہے۔ اب شوہر جو ہے وہ ناپاک ہے اور وہ حرام کا مال لے آتا ہے، اور یہ کہتی ہے میں بالکل اپنی اولاد کو حرام نہیں کھلاؤں گی، تو شوہر برداشت نہیں کرتا، لڑائی ہو جاتی ہے، کچھ نہیں تو اپنے دل میں اس کینے کو لے کر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تم شراب پیتے ہو، میں بالکل گھر میں یہ بات نہیں ہونے دوں گی، تم نماز نہیں پڑھتے اور تمہیں نماز پڑھنی پڑے گی۔ یہی حالت اس کے برعکس بھی ہو جاتی ہے کہ شوہر کہتا ہے کہ آپ کو یہ قوانین برداشت کرنے ہیں، آپ کی تربیت کی ضرورت تھی، نہیں ہوئی تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اپنے گھر میں میوزک نہیں چلنے دوں گا، مجھے میوزک اچھا نہیں لگتا، مجھے فلاں چیز اچھی نہیں لگتی، آپ ہاف سلیوز پہنتی ہیں اور میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں آپ کو اس بات کی اجازت دوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دلی رجحانات کا ذکر فرمایا کہ ہوتا یہی ہے کہ جو خود بد کردار ہوتا ہے وہ چاہتا ہے اس کی بیوی بھی ایسی ہی رہے، بس وہ ایک خاص اسپیشل کوئی گناہ اس کو چھوڑ کے باقی زندگی میں وہ بھی آزادی ہی چاہتی ہے۔
اور اسی طرح خاتون وہ اپنے شوہر کے متعلق بھی یہی چاہتی ہے کہ ہر وقت نماز پڑھنا اور رات کو دیر تک خدا کو یاد کرنا یا صبح صبح اٹھ کے تلاوت کرنا، یہ سب کیا ہے، کدھر میں پھنس گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کا بیان کیا کہ یہ ایسے رشتے ہوتے ہیں جو بے جوڑ ہوتے ہیں۔ تو اس کو فرمایا کہ جن عورتوں کے برے رجحانات ہیں ان کے لیے مرد بھی ایسے نامناسب رشتے اگر جب ہوتے ہیں تو وہ اس کو پسند کرتے ہیں کہ ہماری بیوی بھی ہماری طرح ہو جائے، اور اسی طرح بیوی بھی پسند کرتی ہے کہ شوہر ایسے ہی ہو، پیسہ لے آئے چاہے حرام سے لائے حلال سے، مجھے اس سے کیا غرض ہے۔ یہ چیز ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عملاً زندگی میں ایسے ہی ہوگا جسے خدا نے کہہ دیا، بلکہ اسے کہا کہ ان کے طبعی رجحان ایسے ہوتے ہیں لوگوں، یہ چیز۔ جی مفتی صاحب، ایک لغت کے اوپر ایک سوال ہے کہ یہاں پاکستان کے اندر جو لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرتے ہیں الفاظ اللہ میاں یا اللہ سائیں، تو یہ اس طرح جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں یہ استعمال کرنا جائز ہے، صحیح ہے؟ جی یہ سب درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تفصیل اس بات کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام خود نازل فرما دیے۔ کیا اللہ کے لیے عظمت کا کوئی لفظ اس میں بڑھایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ فقہا اور محدثین کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بس جو الفاظ اللہ نے نازل کر دیے ہیں، اللہ نے جو نام قرآن کریم میں یا جہاں بھی یا حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کر دیے ہیں، وہاں پہ وقوف ہے، وہاں پہ رک جانا چاہیے۔ ہم اپنی طرف سے اللہ کے لیے کوئی نام تجویز نہیں کر سکتے۔ اسی جن لوگوں کا موقف یہ ہے وہ میاں اور سائیں اور جی اور یہ چیزیں وہ درست نہیں سمجھتے، اور بہت بڑی جماعت کا موقف یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، جتنے بھی خوبصورت اچھے پاکیزہ نام ہیں وہ اللہ ہی کے ہیں۔ تو آدمی یہ احتیاط کرے کہ کوئی ایسا لفظ جو اچھا ہونے کے باوجود لوگوں میں اپنی قدر و قیمت کھو بیٹھا ہو، اسے اللہ کے لیے استعمال نہ کرے۔ مثلا اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے، اب ایک آدمی کہتا ہے کہ ڈاکٹر ہے خدا، تو یہ نہ کہے معاذ اللہ، اس کی وجہ یہ کہ ڈاکٹر کا لفظ بدنام بھی ہے، اچھا بھی سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح کہتا ہے کہ اللہ سے بڑا حکیم کون ہے، تو حکیم بمعنی حکمت کے وہ ایک الگ چیز ہے، اور حکیم جو پڑیا بنا کر دیتا ہے، یہ معاشرے میں حقارت کے معنی میں بھی اب استعمال ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو اس طرح نہ کہے، ہاں یہ کہے کہ اللہ شافی ہے۔ تو دوسری طرف جو ہے محدثین اور فقہا کی، وہ کہتے ہیں سارے اچھے نام اللہ کے ہیں، تو جو کسی بھی سوسائٹی میں اللہ کی عظمت کے لیے، گریٹنس کے لیے، خدا کی طاقت اور قوت کے اظہار کے لیے جو بھی لفظ بولا جائے گا وہ ٹھیک ہے، دونوں ٹھیک ہے۔ اللہ میاں کا لفظ یہ کوئی چھوٹی سی چیز تو نہیں ہے کہ ہم اسے کہہ دیں ناجائز ہے۔ آج سے 200 سال پہلے یہی بولتے تھے سب، میاں بڑا آدمی سمجھا جاتا تھا۔ میاں جی کے ہاں گئے تھے، پڑھنے کے لیے گئے تھے، میاں شیخ اور پیر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ میاں جی نور محمد صاحب تھے۔ اب میاں جی ہر کوئی انہیں کہتا تھا، اس لیے کہ بچوں کو قرآن کریم کی پڑھاتے تھے اپنی مسجد میں بیٹھ کے۔ اسی طرح سے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب حضرات اللہ میاں کا لفظ لکھتے ہیں۔ مولانا اسماعیل شہید کئی جگہ انہوں نے بھی میاں کا لفظ استعمال کیا۔ میاں، سائیں، اور سائیں کا لفظ سندھی زبان میں جنہوں نے ترجمہ کیا ہے، کئی جگہ سائیں کا لفظ اللہ کے لیے استعمال کیا ہے، اس لیے یہ ناجائز نہیں کہا جا سکتا۔ آپ کے عرف پہ ہے، آپ کی سوسائٹی میں کس معنی میں وہ استعمال ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں
کہ یہ نہیں ہے تو بس ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ اب وہ لفظ 100-200 سال کے بعد اپنی اصل حیثیت کھو چکا. اردو کے اور قدیم لٹریچر میں چلے جائیے تو آپ کو یہ بھی مل جائے کہ ایک اللہ خاوند ہے. خاوند کی جب شوہر کی عزت احترام بہت زیادہ سب چیزیں ہوتی تھیں ایک طبقے میں، تو اس وقت یہ لفظ بھی استعمال کرتے تھے. اب تو متروک ہو گیا، اب تو کسی نے سنا بھی نہیں ہوگا. تو اس لیے ہم اسے ناجائز نہیں کہتے. لوگ جس طرح سے اللہ کے ساتھ اپنی محبت اور عقیدت کا کچھ حدود میں رہ کے اظہار کرتے ہیں، اس پہ کوئی پابندی نہیں. جی مفتی صاحب، سوال جو ہے یہ درود کے اوپر ہے کہ ویسے درود جو پڑھا جاتا ہے وہ کافی لمبا ہے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے تو درود کس طرح سے مخفف کر کے پڑھا جا سکتا ہے؟ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب یہ پورا کہنے کے بجائے جب زیادہ تر آج کل کے دور میں جو لوگ ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس طرح کہہ دیتے ہیں، تو اس میں لغت کی ایک اور کوشچن ہے کہ اس کے اندر کہاں تک اس کو مخفف کیا جا سکتا ہے درود کو جو ہے؟ یہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے لکھتے تھے، پچھلی پوری امت میں، اور صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم یہ بھی لکھتے تھے. تو بعض لوگ بیان کو مختصر کرنے کے لیے، ٹو دا پوائنٹ بات کرنے کے لیے یہ الفاظ بولتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مختصر درود جو ہے یہ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی تو شروع فرمایا تھا. حدیث کی بڑی بڑی کتابوں میں مل جائے گا، ترمذی میں مل جائے گا کہ ارشاد فرمایا. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے نانا سے علیہ الصلاۃ والتسلیم عرض کیا کہ مجھے دعائے قنوت سکھا دیں. اس کے آخر پر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ پڑھا کرو وصلی اللہ علی نبی الکریم، یعنی اس میں آل کا ذکر ہے. وصلی اللہ، اللہ تعالیٰ درود رحمت نازل فرمائے علی نبی الکریم، اپنے عزت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اب آل کا بھی ذکر کچھ نہیں فرمایا، سکھایا انہیں کہ یہ پڑھ. اسی سے حنفیہ نے استدلال کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وتر کی نماز میں دعائے قنوت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا پڑھنا یہ مستحب ہے، بہتر ہے، ثواب میں زیادہ اضافہ ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے، اللہ کی خوشی ہے اس میں. تو اس لیے یہ بھی چیزیں ہم نے ایک مرتبہ عرض بھی کیا تھا کہ یہ القاب کا مخصوص ہو جانا کہ رحمت اللہ علیہ یہ تابعین وغیرہ وغیرہ امت میں ان کے لیے استعمال ہوگا، اور رضی اللہ عنہم صحابہ رضی اللہ عنہم کے لیے استعمال ہوگا، اور علیہ السلام پیغمبروں کے لیے استعمال ہوگا. یہ ساری چیزیں جو ہیں اب امت میں مستقل ٹھہر گئی ہیں. ورنہ پرانی کتابیں دیکھیں تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جائے گا کہ سیدنا محمد رحمۃ اللہ علیہ. اب ہمارے دور میں کوئی کہے گا کہ یار یہ تو بڑی کیسے لفظ کہتے ہو، بے ادبی ہے. تو پہلے اس کے بھی پیچھے چلے جائیں تو عربوں کا ایک مزاج ہے جو اب تک برقرار ہے. آپ ان کے ساتھ کوئی بھلائی کر دیں، نہ بھی بھلائی کریں، آپ انہیں اچھے لگتے ہیں وہ دعائیں دیں گے. آپ اب بھی کسی عرب سے آپ ملیں تو فوراً دعا دینا شروع کر دیں، سلمک اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، عافاک اللہ، اللہ درگزر فرمائے. اس طرح کے جملے ان کی لینگویج میں. اس زمانے میں بھی ایسے ہی تھا. وہ کسی سے بھی بات کرتے تھے، کسی بڑے آدمی کا نام لکھتے تھے تو اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ اچھا لقب، اچھی دعا ان کے لیے کرتے تھے. لیکن اب پچھلی چند صدیوں سے یہ چیز اس طرح سے ہو گئی ہے کہ مخصوص ہو گیا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ کہا جائے، اس لیے کہ اللہ نے کہا وسلام علی المرسلین، اور اللہ کی سلامتی ہو تمام رسولوں پر علیہ الصلوۃ والسلام.
تو وہ ان کے لیے مخصوص کر دیا گیا۔ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آ گیا نا، وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا پورا سلام بھیجو۔ درود کا جہاں ذکر آیا ہے فرمایا کہ وہاں ان پر درود بھیجو، اور سلام کا آیا تو فرمایا پورا پورا سلام بھیجو۔ سلام میں وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور وہ آپ پر پورا پورا سلام بھیجیں، یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ عربی لغت کے اعتبار سے اس پہ زیادہ وزن، زیادہ زور دیا گیا۔ صلو علیہ وسلموا تسلیما، ان کے لیے درود بھیجو، رحمت کی دعا۔ درود تو اصل میں فارسی کا لفظ ہے نا، رحمت کی دعا کو فارسی میں درود کہتے ہیں، یہ درود ہے۔ وسلموا تسلیما، اور ہر پورا پورا سلام ان پہ بھیجو۔ اسی لیے حنفی فقہا نے کہا کہ سلام بھیجنا افضل ہے بنسبت درود کے، کیونکہ قرآن اس پہ زور دیتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ درود بھیجا، اللہ نے یہ کہا نا صلو علیہ وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور اس کے بعد دوسرا لفظ آ گیا وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ، اس طرح بھی پڑھتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سلام بھی آ گیا، صلاۃ بھی آ گئی، دونوں چیزیں آ گئی۔ بخاری شریف کا اب جو نسخہ ہے اس میں تو انہوں نے نکال دیا ہے جو سعودیہ وغیرہ سے چھپا ہے۔ ناصبیت اور وہابیت کو ظاہر کرنا ہے نا، لیکن پرانی بخاری کے نسخے دیکھیں، وہاں لکھا ہوا ملے گا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے وہ۔ سیدنا حسن، سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کے لیے علیہ السلام دیوبند کے بہت سے قابل لکھتے تھے۔ عظمہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام۔ تو ہر دور میں ایسی چیزیں بدلتی رہی ہیں، تبدیل ہوتی رہی ہیں، لیکن اب رضی اللہ عنہ، وہ چونکہ صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے تھے، ہم ان کے لیے یہی استعمال کرتے ہیں، تو اسے کوئی ایسی بات نہیں۔ ایک بات، دوسری کیا آپ نے فرمائی تھی؟ جی بس مفتی صاحب درود کے اوپر تھی، اور مفتی صاحب جو پچھلے ہفتے جو کرامات کے اوپر بات ہوئی تھی، تو یہ بھی آپ نے اس میں بات فرمائی کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے لغت میں بھی تبدیلی آتی ہے اور ایک جو سٹینڈرڈ چیزیں بنتی آتی ہیں، تو اس میں جو کرامات کی بات ہوئی تھی اس میں جو ایک طرح سے جن لوگوں نے اعتراض کیا ہے وہ ان کا یہ پوائنٹ ہے کہ جو قرآن میں بات آ گئی ہے، حدیث میں بات آ گئی، وہ تو صحیح ہو گئی، لیکن ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ کون سی کرامت جو ہے، ایک تو خیر ایک اعتراض یہ ہے کہ ہم مانتے ہی نہیں ہیں کہ اس کے بعد کرامات رہی ہیں، اور دوسرا جو موقف جو ہے وہ یہ آیا ہے کہ جو کرامات ہیں وہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کرامت جو ہے یہ واقعی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، تو ہمارے پاس کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے۔ تو مثال کے طور پہ آپ نے ایک جگہ مثال دی تھی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ ان کو بال جو ہے وہ خواب میں انہوں نے دیکھا اور ان کو بال مبارک جو ہے ان کو ملا، یہ قصہ ہو گیا۔ یا پچھلے ہفتے ہی آپ نے جو فرمایا تھا اس کے بارے میں، ایک صاحب جو ان کو جو ہے وہ جیل کے اندر ان کو فروٹ ملتا تھا، بے موسم کا پھل جو ہے، تو اس میں ایک تو یہ کہ ایک تو بالکل ہی انکاری ہیں وہ، تو عقیدے کی روح سے وہ کہاں پر آئیں گے، اور دوسرے وہ ہیں جو کہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کون سی روایت ہے وہ صحیح ہے اور کون سی نہیں ہے۔ آپ نے دو گروہوں کا ذکر فرمایا، ایک تو وہ گروہ ہے جو کہتا ہے کہ وہ جو کرامات قرآن کریم سے ثابت ہیں اس کے بعد کرامات ہوئی نہیں ہیں، یہی مقصد ہے؟ جی خالد صاحب، قرآن اور حدیث سے جو ثابت ہے اس کو ہم مانتے ہیں، اس کے بعد جو بزرگوں کے ساتھ جو بھی چیزیں منسوخ کی گئی ہیں وہ سب کی سب جو ہے وہ جھوٹ ہے۔ اچھا، ایک تو بالکل انکار کر دیتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے معیار گا کہ کیا؟ یہ جی ٹھیک ہے، جو سب ہے سے صحیح ہے پہلی اور بات تو جو ہے یہ صحیح ہے نہیں ہے۔ کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی کو ہمارے اس بیان پہ، ان چیزوں پہ اعتراض ہے تو اس کا کوئی جواب نہیں، کوئی جواب نہیں، صحیح ہے؟
تو ہمیں کوئی اس کی ضرورت بھی نہیں ہے ہر روز آدمی ایک اٹھ کے نیا اعتراض کرے اور ہم اس کے جوابات دیتے رہیں، اور بھی بتیرے کام ہیں۔ تو اس لیے ان کے لیے یہی دعائے خیر کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں وسعت قلبی اور ذہنی عنایت فرمائے، ہمیں سننے کی بجائے وہ اور نیکی کے کام کریں۔ ضرورت کیا پڑی ہے؟ جو آدمی ایک کرامت بیان کر رہا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ گمراہی ہے، تو ضرورت کیا پڑی ہے؟ ہاں وہ نہیں وفا پرست، جاؤ وہ بے وفا سے ہی، جس کو ہو جان و دل عزیز، اس کی گلی میں جائے کیوں؟ تو اگر تو اعتراض ہے تو کھرا جواب یہ ہے، اور اگر ہے تعلیم اور سوال تو بہت اچھی بات ہے۔ الحمدللہ بڑی خوشی ہو آپ ہمیں سکھائیں، ہم آپ کے سے کچھ عرض کریں، ممکن ہے کوئی علم کا ذرہ ہمارے ذریعے واسطے سے آپ تک پہنچے، بہت اچھی بات۔ دیکھیے ان کا انکار کیا نہیں جا سکتا، آج تک ان کرامات کا انکار تو ابو علی سینا نہیں کر سکے۔ کرامات کے باب میں شفا معتزلہ کے کرامات کا انکار نہیں کر پائے۔ یہ جو ہم نے کئی جگہ کہا ہے نا کہ معتزلہ کے ہاں کرامات کا انکار تھا، تو ان میں بہت ایسے لوگ بھی تھے، لیکن علی الاطلاق کرامت کا انکار کر دینا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور کے بعد یہ ہوا ہی نہیں، یا کتاب اللہ کے بعد کبھی بھی نہیں ہوا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تابعین اور تبع تابعین کی کرامات کو کہاں لے جائیں گے؟ اب حدیث کے سارے ذخیرے کو ایک طرف رکھ دیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی کرامات بھی ایسے ہی تھی، ان کو ایک طرف نہیں رکھا جا سکتا۔ جو شخص بھی یہ کہتا ہے اسے چاہیے کہ ٹھنڈے دل سے ان چیزوں کو پڑھے، اور پھر امت میں جو بھی اولیاء کرام آئے ہیں جن کی کرامات کی باقاعدہ گواہی دی گئی ہے، انہیں کہاں نہیں چھوڑا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ بات قلت علم سے تعلق رکھتی ہے۔ اور رہ گئی دوسری بات کہ جو کہتے ہیں ہمارے پاس کرائیٹیریا کیا ہے، بات پھر وہیں پہنچ جاتی ہے کہ علم، تحقیق۔ بہت سی کرامتیں ایسی ہیں جنہیں ہم بھی پڑھتے ہیں، ہم جانتے ہیں یہ سب جھوٹ ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ابھی کچھ عرصہ پہلے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک قبر سے نکلا، اور اتنے لوگوں نے مصافحہ کیا، اور یہ ہوا اور وہ ہوا۔ ہمیں بہت سے لوگوں نے اس پہ بے نقص سنائی ہیں، لیکن ہم نے صرف ایک بات کہی، ہم نے کہا بھیا یہ کرامت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک قبر سے باہر آئے، ایک ہے امکان اور ایک ہے وقوع۔ امکان تو اس بات کا بھی ہے کہ خدا آج قیامت برپا کر دے۔ کیا یہ ممکن نہیں ہے خدا کے لیے کہ وہ بحر الکاہل میں آسمان کو توڑ کے ڈال دے؟ لیکن وقوع ہوا ہے یا نہیں؟ ایک آدمی رد کرتا ہے کہ امکان ممکن ہی نہیں ہے، تو یہ زیادتی کی بات ہے۔ اللہ کے لیے ہر چیز ممکن۔ ایک ہے وقوع، ہم کہتے ہیں نہیں ہوا، ہم نے پہلے بھی عرض کیا، ہم اب بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہوا یہ واقعہ۔ اب کئی لوگوں نے ہمیں یہ لکھا کہ تم کرامتوں، ہم نے کہا ہم کرامت کے منکر نہیں ہیں بھیا، ہم کہتے ہیں یہ کرامت وقوع پذیر نہیں ہوئی۔ اگر ہوئی ہے تو آپ بتائیں کہاں ہوئی ہے؟ 3 صدیوں کے بعد کوئی آدمی لکھتا ہے، 2 صدیوں کے بعد کوئی آدمی لکھتا ہے، اور پھر جہاں کا واقعہ تھا ہم نے کہا وہ کتاب جا کر دیکھیے، وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تحقیق سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس لیے اولیاء اللہ کی جتنی کرامات کتابوں میں لکھی گئی ہیں اتنی واقعی نہیں۔ ہم نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا، اس لیے جس کرامت کے متعلق تردد ہو خود تحقیق کیجئے، اہل علم سے پوچھئے کہ یہ ایک چیز لکھی ہوئی ملی ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے اپنے متعلق خود لکھا ہے۔ اب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں تحریف ہو گئی ہے۔ اب ایک آدمی کہتا ہے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ یہ کرامت کا لکھا ہے، یہ تو ہوئی نہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث پر بحث کر رہے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقمہ کبھی آدمی کے ہاتھ سے گر جاتا ہے
اور شیطان اپنا حصہ لیتا ہے اس میں سے، تو تم اسے شیطان کا حصہ نہ بننے دو، جھاڑو اور اس لقمے کو کھا لو۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ جب اس کی تشریح کی ہے حجت اللہ البالغہ میں، تو انہوں نے اپنا واقعہ لکھا ہے کہ میرے ہاتھ سے ایک لقمہ گر گیا تھا اور وہ دور تک چلتا رہا، تو میں سمجھ گیا کہ یہ شیطان کا اثر ہے، اور جو حدیث میں آیا ہے یہ وہ چیز ہے جو مجھے دکھائی گئی ہے۔ اب ایک آدمی کہتا ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے ہاتھ سے گرا ہوا لقمہ اتنی دور گیا ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عزت احترام جو اللہ کے ہاں ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے کہ دیکھو تم چونکہ حدیث پہ، حکمت پہ، ان چیزوں پہ کام کرتے ہو، ہم تمہیں عملاً دکھا دیتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہا وہ یوں سچ ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہی نہیں، ہم کہتے ہیں ہوا ہے۔ دار و مدار آ گیا حجت اللہ میں یہ ہے یا نہیں؟ اب وہ کہتا ہے حجت اللہ البالغہ میں یہ تحریف کی گئی ہے، بعد میں کسی نے ملا دی ہے۔ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے حضرت، حجت اللہ البالغہ کا جو پہلا نسخہ کہیں چھپا تھا، شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذاتی دست مبارک سے لکھا ہوا نسخہ اب تحقیق کریے اور لے آئیے، اس میں دیکھتے ہیں لکھا ہے کہ نہیں۔ اب اتنی پتا ماری کی محنت کون کرے، اتنے کام کون کرے؟ اسی لیے تحقیق کی راہ اور ہوتی ہے اور خوشگپیاں اور ہوتی ہیں۔ تحقیق کے راہ میں کبھی بھی اس کی کوئی وقت ہی نہیں ہے کہ ہمارے حضرت نے یہ کہا تھا، ہمارے استاد نے یہ کہا تھا، کچھ نہیں۔ تحقیق کی بنیاد ہی یہی ہوتی ہے کہ جو کچھ انہوں نے فرمایا سر آنکھوں پہ، لیکن میں تحقیق ضرور کروں گا کہ یہ ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے اساتذہ نے کہیں، لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرے کوئی اس میں غرور کی بات نہ آئے، لیکن وہ جب ہم پڑھتے تھے تو بار بار اس سے کہ حضرت یہ کہاں لکھا ہے، یہ کہاں آیا ہے، تو آخر پہ وہ کہتے تھے کہ اچھا تم تحقیق کر لینا، ہم نے فلاں جگہ یہ پڑھا تھا، یہ آئی تھی بات، کیوں انہیں پتہ تھا نا کہ اسے میری زبان پہ اتنا اعتبار نہیں ہے کہ بالکل اندھا ہی ہو گیا ہے۔ ہم سنتے تھے ان سے، تحقیق کرتے تھے، اور بسا اوقات جا کے دکھاتے تھے کہ حضرت یہ جو بات ہے ایسے نہیں تھی، ایسے تھی، اور اللہ خوش رکھے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے، بہت خوش ہوتے تھے، کہتے تھے دیکھو یہ صحیح بات تم لے کے آئے ہو کتاب۔ تو اس لیے کریں تحقیق، مگر اتنا پتا ماری کا کام کرے کون؟ وہ کہتا ہے حجت اللہ میں شاہ صاحب کی تعریف ہوئی، ہم کہتے ہیں چلیے بھیا ندوہ چلتے ہیں، لکھنؤ چلتے ہیں، دلی چلتے ہیں، پرانے نسخے جہاں پڑے ہوئے ہیں اس میں چلتے ہیں، اور اگر وہاں بھی یہ بات نکل آئی تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے تحقیق کریں، آپ کو اختیار ہے، آپ کا حق ہے، آپ کو کسی بھی حتیٰ کہ معجزے کے بارے میں بھی تردد ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کس نے روکا ہے تحقیق کرنے سے؟ کریں۔ لیکن یہ بھی تو زیادتی ہے نا کہ ایک شخص کو عربی کی کتاب پڑھنی بھی نہیں آتی، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ بخاری ایسے رکھتے ہیں یا ایسے رکھتے ہیں، اور وہ بھی اٹھ کے دین کی قطعی اور یقینی چیزوں کو چیلنج کرنے لگے، تو اسے خود بھی تو سوچنا چاہیے کہ جن لوگوں نے اپنی زندگیاں اس میدان میں کھپائی ہیں، میں ان کے ساتھ کیا کرنے چلا۔ حکیم اجمل، آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ جی بالکل آ رہی۔ حکیم اجمل مرحوم کی سوانے میں لکھا ہے دلی میں کہ حکیم صاحب کچھ کام کر رہے تھے، اپنے گھر میں تھے، تو نوکر نے آ کے اطلاع دی کہ نہرو حاضر ہوئے ہیں ملنے کے لیے، پنڈت جواہر لال، اور کہتے ہیں کہ پیٹ میں درد ہے، تکلیف ہے، تو دوا کے لیے حاضر ہوں۔ حکیم صاحب نے اس سے کہا کہ دیکھو ادھر چنے پڑے ہوئے ہیں، خشک چنے، تو اس نے کہا حضور وہ تو فلاں جگہ پڑے ہوئے ہیں اور دکان بند ہوگی، تو فرمایا انہوں نے کہو کہ کہیں جا رہے ہیں نا کسی محلے گلی میں رک کے خشک چنے لے لیں کسی دکاندار سے، کھائیں اور کچھ دیر کے بعد ٹھیک ہو جائیں۔
نہرو ملنے کے لیے پھر حاضر ہوئے اور آ کے کہا کہ وہ جو اس دن تھا بہت تکلیف تھی، بے مثال چیز آپ نے بتائی، لیکن آپ کو کیسے پتہ تھا؟ پیٹ کے ہزاروں امراض ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے نا اس دن میں بھی مدعو تھا فلاں پارٹی میں، آپ بھی تھے، تو آپ چلے گئے، میں نہیں جا سکا۔ تو جب انہوں نے آ کے مجھے بتایا نوکروں نے کہ یہ کہہ رہے ہیں جواہر لال، تو میں سمجھ گیا کہ تم چکنی چیزیں زیادہ کھا کے آئے ہو، اس لیے یہ تکلیف ہو رہی ہے۔ تو خشک چنے چکناہٹ کو جذب کر لیتے ہیں، تو تمہاری آنتوں کے ساتھ چکنائی تھی، انہوں نے جذب کر لیا، ٹھیک ہو گئی، اس میں کیا بات ہے؟ ابھی حکیم اجمل تو کہہ سکتے ہیں۔ ہم نے الحمدللہ ایسے ڈاکٹر دیکھے ہیں ماشاءاللہ، اتنے قابل، اتنے اچھے ڈاکٹر کہ مریض کمرے میں داخل ہوتا تھا اور ڈاکٹر صاحب ایک نظر دیکھ کے کہتے تھے، ایسی آرام سے ہمارے کان میں کہا کہ اسے یہ مرض ہے، اور واقعی وہی مرض نکلا۔ تو ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب، انہوں نے کہا یہ بال ایسے ہی نہیں سفید ہو گئے، 50 سال کا تجربہ ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کے چہرے کی رنگت کیا بتا رہی۔ اب یہ ایسی چیزیں ہیں جو جس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے وہ جانتا ہے۔ علامہ اقبال نے ضرب کلیم لکھی ہے یا نہیں؟ انہوں نے اپنے والد کو لاہور سے ٹرین پہ چلے گئے، سیالکوٹ جا کے واقعہ سنایا کہ رات میرے ساتھ ایسے ہوا ہے، ایسے ایک آ گئے تھے بزرگ، اور پھر نیچے گئے، لسی تھی، یہ وہ منگائی، اور یہ ساری ایک جگہ ہم نے ریکارڈ کرایا ہے سارا قصہ۔ تو اب علامہ اقبال جیسے آدمی یہ چیز لکھ رہے ہیں، ہماری تو ہمت نہیں ہے کہ کہیں انہوں نے جھوٹ بولا۔ اس نے کہا 500 آدمی تیار کرو، تو انہیں سمجھ نہیں آئی، پھر والد صاحب کے پاس گئے تو ان کا ایسی کتاب لکھو جس میں 500 اشعار ہوں، یہ تمہیں کہا جا رہا ہے۔ اب علامہ اقبال کے ساتھ واقعہ پیش ہے، کس بنیاد پہ ہم کہیں کہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ اپنے متعلق خود لکھتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ مبارک عنایت فرمایا تھا، اور میں نے دیکھا تو وہ قرآن کریم میں تھا، اور غالباً یہ بھی لکھا ہے کہ سورہ یاسین میں۔ تو اب ہے، اگر یہ سب غلط، آپ تحقیق کر لیں، اور غلط ثابت ہو بڑی مہربانی ہمیں بھی بتا دیں کہ کرامت نہیں ہوئی، یہ جھوٹ۔ محدثین نے اپنی عمریں کھپائی ہیں اور 50 برس محنت کرتے رہے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے یا نہیں ہے، اور نتیجہ نکالا کہ نہیں ثابت، جھوٹ ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور یہ بھی نتیجہ نکالا کہ نہیں، جھوٹ نہیں ہے، یہ بات سچ ہے۔ شبلی نعمانی کی سیرت النبی کی پہلی جلد اس میں معاون ثابت ہوتی ہے، اور سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے تیسری یا چوتھی جلد جو لکھی ہے، آپ اگر اس کو پڑھنا چاہیں وہ چیزیں، تو امریکہ US میں وہ جو سیرت طیبہ کے بیانات تھے، اس میں آخری بیان جو کیا تھا اس میں ہم نے اس کی تشریح کیا ہے۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ نے اس پہ بڑی اچھی بحث لکھی۔ تو اس سے بھیا تحقیق کی بات ہے، تعلیم کی بات ہے، پڑھنے کی بات ہے۔ جس زبان میں کتابیں لکھی گئی ہیں ان اوریجنل بکس تک پہنچنے کے لیے اس زبان کو سیکھنے کی بات ہے، کریں محنت۔ جی جی مفتی صاحب، اسی سے ایک ریلیٹڈ سوال جو ہے وہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جو ابھی نئی نسل جو ہے وہ کیونکہ تعلیم اور علم سے دور ہیں، دوسرا ان کے اوپر جو ہے وہ تعلیمی نظام کا بھی اثر ہے، تو یہ ان چیزوں کا جو انکار جن حلقوں کی طرف سے ہو رہا ہوتا ہے، جو کہ آج کے معتزلہ کہا جا سکتا ہے، اور جو نئی جنریشن جو ہے اس کے فالوور بن جاتے ہیں۔ تو مفتی صاحب، اس میں ایک سوال یہ ایک صاحب کی طرف سے آیا کہ جو اگر آپ صحیح اہل سنت کے موقع پہ واپس آ جاتے ہیں، تو جو یہ جو حضرات جنہوں نے ان کو ایک طرح سے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسلام کی قریب لے کر آئے ہو، تو اب وہ ان کے بارے میں کوئی بھی اگر نیگیٹو بات سنتے ہیں تو ان کو ایک طرح سے تکلیف ہوتی ہے کہ مجھے اسلام سے قریب لانے والے یہ صاحب تھے یا یہ کوئی دوسرے صاحب تھے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ان کا موقف صحیح نہیں ہے، وہ معتزلہ سے تعلق رکھتے ہیں یا کسی اور گروہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو ان کا سوال یہ ہے کہ جب ان کے بارے میں نیگیٹو بات ہوتی ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس کو کس طرح سے یہ ہینڈل کی جائے کہ
آپ صحیح موقف پہ آ گئے ہیں لیکن ان کی عزت جو ہے ان کے دل میں اور ذہن میں پھر بھی برقرار رہتی ہے؟ 3 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بنیادی طور پر بیماری اس نظام تعلیم کی ہے، اور جب تک لوگ خود سے نظام تعلیم کے بدلنے کی اور اچھے ادارے قائم کرنے کی ریت نہیں ڈالیں گے، اس وقت تک بربادی ہوتی رہے گی، تباہی مچتی رہے گی. آپ آئیں اس سوسائٹی میں جو اب پاکستان میں ہے، ظلم کے علاوہ کچھ نہیں رہا اور جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں رہا. ظلم اور جھوٹ اس ملک کی جڑوں میں بیٹھ گیا، نئی نسل اس کی جڑوں میں بیٹھ گیا. ہوگا شاید کوئی کروڑ میں ایک آدمی، وگرنہ فون پڑا ہوا ہے اور کال آ رہی ہے اور اس سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو بھی وہ بچہ جھوٹ بول رہا ہے کہ میں اس وقت ایک دوست کے گھر آیا ہوں. اچھا میں بھی کھانا کھا رہا تھا. بالکل جھوٹ، صراحتاً جھوٹ. اور ظلم اتنا ظلم ہے کہ کیا مثال اس کی دیں. آج کل اسلام آباد میں ایک کیس جو بھی چل رہا ہے، لیکن اتنا ظلم ہے، اور جنہوں نے کیا ہے وہ چند دن میں باہر آ جائیں گے اور بھول جائیں گے ہم سب کی کیا ہے، کیا حرکتیں ہیں. اللہ کو جواب دینا ہے، یعنی مجرموں کو وہ سزائیں دینا جو اللہ نے خود نہیں دی. اس لیے جب تک پبلک سیکٹر خود اٹھ کے اچھے ادارے نہیں بنائے گا اور اچھا نظام تعلیم وہ نہیں لائیں گے، اچھے اساتذہ کو نہیں لے کے آئیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس قوم کو ان کی ماؤں نے، جو بھی ان کے مادر پدر تھے، انہوں نے جو گھٹی دی تھی نا، اس پہ بھی لکھا ہوا تھا کہ ظلم کی دوائی یہ ہے اور جھوٹ یہ ہے. انہوں نے انہی سے چمچے انڈیلے تھے بچوں کے حلق میں. اس قدر ظلم ہے اس ملک میں اور اس قدر جھوٹ. یہ کوئی آسان مسئلہ نہیں ہے. اس لیے اس سے جو پروڈکشن ہو رہی ہے وہ یہی ہے جو معاشرے میں ہے. اس سے کہاں جانا ہے؟ رہ گئی دوسری بات. آپ نے کی بات کیا کہی تھی؟ سوال جو پوچھا. دوسری بات یہ تھی کہ وہ اگر تحقیق کریں اور ان کے میدان میں آئے اور بعد میں ان کو پتہ چلے کہ جس کو کسی شخصیت سے، جی سمجھ گیا. دوسری بات یہ ہے کہ اس تعلیم کے میدان میں یہ سمجھانا چاہیے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری نبی، بس وہ معصوم تھے. ان کے علاوہ دنیا میں کوئی معصوم نہیں رہا. بڑی سے بڑی شخصیت بشر ہے، غلطی ہو سکتی ہے. کس درجے کی غلطی ہوئی ہے، کس لیول کی ہوئی ہے، ہم کون ہوتے ہیں کہ اس پہ حکم لگانا شروع کر دیں؟ ہمیں اس شخصیت سے اچھی چیزیں لے لینی ہیں، اور جو برائی اس میں ہے اس کے لیے ہم نے یا تو استغفار کرنا ہے یا اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ میرے ٹیچر میں یہ بات غلط ہے، خدا بندہ اس کی اصلاح فرما دے، یہ ٹھیک ہو جائے. یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کسی شخص کی کسی ایک برائی کی وجہ سے اس کی خوبیوں سے صرف نظر کر لیں، اور اس کی خوبیاں بھی ایسے نہیں ہیں. ہم آپ سے قرآن کریم کی ایک آیت کا ترجمہ اور تشریح پوچھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأُولَئِكَ یہ ایسے لوگ ہیں یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِمْ حسنات، اللہ ان کے گناہوں کو ان کی نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. کیا اس نے گناہ ہے، قیامت میں خدا کے سامنے ہے کہ اس نے گناہ کیا. مثلا اس نے نشہ کیا، گناہ کیا، اللہ کہتا ہے کتنا نشہ کیا تھا اتنا ہی تمہیں ثواب دے دیتا ہوں. ابن کثیر کو دیکھیں سورہ فرقان میں. ابن کثیر کا حوالہ اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ احادیث کو بہت زیادہ لاتے ہیں رحمہ اللہ.
حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں اسی طرح بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسے ہوگا کہ انہیں بلائے گا اور بالکل تنہائی میں کہے گا کہ میرے بندے یہ گناہ اور یہ گناہ اور یہ گناہ اور یہ گناہ، حتیٰ یظن انہ قد ہلک، یہاں تک کہ وہ گناہ گار آدمی سوچے گا کہ میں تو مارا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ اچھا تمہارا کیا خیال ہے میرے متعلق؟ اور آخر پہ حدیث میں آیا کہ اللہ کہے گا جتنے تم نے گناہ کیے ہیں نا، میں تمہیں اتنی ہی نیکیاں دے دیتا ہوں، تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر رہا ہوں، جیسے کہ خدا نے قرآن میں کہا ہے۔ تو بندہ بے قرار ہو کے بات کرے گا اور کہے گا اے میرے رب، بہت سے میرے گناہ ایسے بھی تو رہ گئے جو تو نے تو گنے ہی نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کر کے ہنس پڑے۔ اگر خدا نے کسی انسان کے متعلق یہ طے کر دیا ہے کہ اس سے میں نے 10,000 گناہ کروانے ہیں تاکہ قیامت میں سے 1,00,000 نیکی دوں، ہم کچھ کر لیں، اللہ کی تقدیر اس کے بارے میں پوری ہوگی۔ اس لیے یہ صرف ہمارا موقف ہے کہ سمجھا دینا چاہیے، گناہ گار کے لیے اللہ سے دعا کر دینی چاہیے، اللہ سے اس کی مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ وہ کسی غلط راستے پہ چل پڑا ہے تو اس کو ہدایت پہ لانے کی کوشش کر لینی چاہیے۔ باقی نفرت اور اسے چھوڑ دینا اور اس گناہ پہ عار دلانا، جو اب اس سوسائٹی کا ایک مزاج بن گیا، اور غصہ ایسے جیسے یہ اس کا خدا لگ گیا، یہ سب کے سب تربیت نہ ہونے کے نتیجے، یہ سب کے سب تربیت نہ ہونے کے نتیجے۔ اس لیے کسی بھی اچھے آدمی میں کوئی کمی، کوئی کمزوری ہونی ہی ہے، بشر ہے نا۔ خدا خود کہتا ہے کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور تمہارا نفس فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے خود اس میں 50% شر ڈالا ہے اور 50% خیر ڈالی ہے۔ تو جو 50% شر ڈالا ہے وہ کہاں جائے گا؟ اسے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا۔ تو اتنا سیکھوا ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اساتذہ ہیں، مشائخ ہیں، نظریات ہیں، بحث ہوتی ہے۔ اس کا مطلب نفرت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ جو کچھ بھی ہے وہ جانے اور اس کا پروردگار جانے۔ مجھے اپنے متعلق سوچنا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میری شخصیت میں کیا کمی، اور یہ سب اسی وقت آتا ہے جب نظام تعلیم اور تربیت یہ دونوں اچھی، اور وہ ہونی نہیں۔ جب تک آپ قربانی نہ دیں، جب تک آپ کسی بھی ادارے میں منسلک ہو کر تربیت اور تعلیم کی طرف توجہ نہ دیں، ہمارا معاشرہ ظاہر ہے کہ بدترین دنیا کے معاشروں میں سے ایک معاشرہ ہے۔ ہم اس سے صاف کہتے ہیں کہ ہمیں لینا کیا اور دینا کیا۔ ہم صبح سے شام تک اسی معاشرے میں رہتے ہیں، اور ان کی بدبختی کی چیزوں میں سے یہ ہے کہ ہماری بچیوں کے شادی کے دن اب اتنے نہیں ہوتے جتنے عدت کے دن ہوتے ہیں۔ 2 دن بعد طلاق ہو گئی، اور 3 دن بعد طلاق ہو گئی، اور 10 دن کے بعد طلاق ہو گئی۔ پنڈی میں بعض وکلاء ہیں، وہ کبھی کبھی یاد فرماتے ہیں دوست، تو جا کر ان کے کیسز پڑھ کے حیران ہوتے ہیں کہ کس چیز پہ اسے طلاق دے دی گئی تھی۔ تو اس لیے ہم سب کو تحمل کرنا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی معصوم نہیں ہے، سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، سب سے خطائیں ہوتی ہیں۔ آپ سمجھا دیں، علم ہے تو بحث کر لیں، آخری حربہ اللہ سے دعا کر لیں۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہے، ماں باپ کے متعلق ایک جگہ بحث کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ مجھے آج تک اس سے مؤثر چیز نہیں ملی کہ والدین کی دعا سے بچوں کی اصلاح ہو جائے، اس سے بڑی چیز کچھ نہیں۔ مانگتے رہیں اللہ سے، کوئی بھی گناہ گار اس کے لیے مانگتے رہیں اللہ سے۔ کتنے واقعات سننا چاہیں گے آپ؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ چارپائی کھلے آسمان تلے سوتے تھے، گرمی، اور ایک لڑکا وہ میوزک بجاتا رہتا تھا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ظاہر ہے کہ تنگ ہوتے تھے، اور لوگ بھی تنگ ہوتے تھے، تو ایک دن میوزک کی آواز نہیں آئی تو فرمایا وہ جو بجاتا تھا یہاں پہ ایک
ایک آلہ تنبورہ، وہ کہاں گیا؟ آج تو نہیں۔ معلوم ہوا کہ قاضی صاحب نے اس کے خلاف حکم دیا اور پکڑ کے لے گئے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے رات کو قاضی صاحب کے پاس، انہیں بتایا، سمجھایا کہ جتنی دیر یہ اس کو سزا مل گئی نا، بس یہ کافی ہے۔ اور وہ گنگناتا کیا تھا، کہہ کیا رہا تھا؟ وہ یہ گاتا تھا اور کہتا تھا کہ اضاعونی و ای فتح اضاعوا، مجھے اس معاشرے نے ضائع کر دیا، میری صلاحیتیں برباد ہو گئیں، اور کیسے نوجوان کو ضائع کیا جو میدان جنگ میں اور سرحد پہ پہلی صف میں نظر آتا۔ وہ حیران کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کچہری تھانے آ گئے، لے کے چلے، خاموشی سے چلتے رہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ اپنے گھر کا دروازہ اس کی طرف مڑے اور فرمایا میں نے تو تمہیں ضائع نہیں کیا۔ وہ جو اندر کا ضمیر تھا وہ جاگ گیا۔ اگلے دن آیا اور پڑھنے لگا، اور پھر اپنے زمانے کے بڑے علماء میں اس کا شمار۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ملا علی قاری نے یہ لکھا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بڑا خوبصورت آواز کا ایک دیکھا، وہ گا رہا تھا، اور کہا کہ اگر تم قرآن پڑھتے تو کتنا اچھا ہوتا، اور اس کو لے آئے اور قرآن پڑھایا، اور حتیٰ کہ یہ فرمایا کہ اگر تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تو بہت خوش ہوتے، تمہاری کتنی اچھی آواز ہے۔ تو اسی گناہ ہوتے ہی ہیں، ہر ایک سے ہوتے ہیں، بڑے بڑے گناہ بھی ہوتے ہیں، کچھ نہیں۔ دعا کیجئے، کوئی علمی مسئلہ پیش آ گیا ہے تو استاد کے ساتھ بحث کر لیجئے، اور درگزر، خاموشی، کبھی بھی کسی کے گناہ کا تذکرہ ہی نہیں، کچھ نہیں، بس وہ جانے اور اس کا پروردگار جانے۔ کبھی بھی کسی کے گناہ سے کوئی پردہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ شاید آپ کہیں گے کہ یہ غیر متعلقہ بات ہو، لیکن ہم سب کو یہ طے کر لینا چاہیے کہ میں سوائے خیر کے اور کوئی کام کروں گا ہی نہیں، بس ہمیں اچھی کاموں کے علاوہ کچھ کرنا ہی نہیں۔ ایک اور دوسرے، اس نظام تعلیم کو کسی طرح بدلنا ہے۔ یہ نظام تعلیم بدلے اور اس سے ہمارے بچے نکھر کے سامنے آئیں، ہماری بیٹیاں اور بیٹے، اور اس پہ بھی کئی سال گزریں تو پھر پتہ چلے کہ تعلیم کیا دی ہے اور تربیت کیا دی ہے۔ ایسی تعلیم دیتے ہیں کہ ڈگری اور ٹاپ، اور اس کے باوجود آگے چل کے کوئی نوکری نہیں، کچھ نہیں۔ جی فرمائیے۔ جی مفتی صاحب، اس میں دوسری بات، ایک تو گناہ کی بات، اور دوسری نظریات جو ہیں اس میں آپ کے عقیدہ کے بیانات میں آپ نے جو پورا ہسٹری بتائی تھی امام ابو الحسن الاشعری رحمۃ اللہ علیہ کی، تو ان کو بھی ایک طرح سے اشارہ ہوا، تو جس کی وجہ سے وہ اپنے نظریات سے جو ہے وہ ہٹ گئے۔ تو جو لوگ سننے والے ہیں یا ابھی کی نئی جنریشن ہے، وہ ان کا علم اتنا گہرا ہوتا نہیں ہے، اور جن لوگوں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں ان کے نظریات کو، تو وہ کیا چیز کریں جس سے ان کو، جیسے ایک واقعہ، یہ تو ہسٹری کا اتنا بڑا واقعہ جس کے اوپر ایک پورا عقیدے کا اسکول قائم ہے پوری دنیا کے اندر جو ہے، تو جو نئی جنریشن والے ایک تو آپ نے دعا بتائی، اور کس طرح کی جو چیزیں وہ کر۔ ہم نے اپنے حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بات سنی تھی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مخلص آدمی کی کشتی چاہے سمندر میں کتنے ہی ہچکولے لگ رہے ہوں نہیں ڈوبتی۔ فرماتے تھے وہ ضرور ساحل پہ پہنچتی ہے، اور منافق اور ریاکار ساحل پہ کھڑا ہوتا ہے اور ڈوب جاتا ہے۔ بہت گہری بات ہے، بہت گہری، ہمیں تو اب بھی نہیں سمجھ آتی، لیکن کمال کی بات ہے۔ جو گفتگو کرتے تھے موتی پروتے تھے رحمہ اللہ۔ فرماتے تھے مخلص آدمی کی کشتی سمندر میں ہچکولے کھا رہی ہو تو بھی نہیں ڈوبتی۔ اخلاص شرط ہے۔ جو بچہ ہدایت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ مخلص ہو۔ جو آدمی صحیح راہ پہ چلنا چاہتا ہے، یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے،
یہ نہیں ہے کہ میں یہ پڑھ لوں گا تو پھر میرے ساتھ یہ ہو جائے گا اور میں اتنا بڑا آدمی بن جاؤں گا اور لوگ مجھے مولوی صاحب اور علامہ کہنے لگیں گے. جہاں یہ نیت میں فطور آیا اور ادھر ہی اس کی آنکھیں بند ہونا شروع ہو گئی، نابینا ہو جائے گی. مخلص ہونا ضروری ہے کہ اللہ میرا یہ عقیدہ ہے اور میں تجھ تک پہنچنا چاہتا ہوں، اگر میں گمراہ ہوں تو اللہ مجھے ہدایت دے. اللہ سے بار بار عرض کرتا رہے کہ اللہ میرا وہی عقیدہ ہے جو تیرا عقیدہ ہے. تو نے کہا ہے تو ایک ہے، تو ایک ہے. تو نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اللہ میں بھی یہی عرض کر رہا ہوں کہ اللہ یہی میرا عقیدہ ہے. تو نے کہا ہے کہ تقدیر اللہ جیسے آپ نے فرمایا میں بھی اسی کے مطابق ہوں. میرا وہی عقیدہ ہے جو اللہ آپ کا عقیدہ ہے. اور دوسرے ہمارے اس دور میں اسے چاہیے کہ ایک چلہ پورا لگائے. ایک ترکیب بتا رہے ہیں، نہ مانے کوئی حرج نہیں، کہ وہ 40 دن تک مسلسل اللہ سے استخارہ کرتا رہے کہ اللہ مجھے ہدایت چاہیے، تجھ تک پہنچنا ہے، تیری محبت اور معرفت چاہیے، میری رہنمائی فرمائیں میں کدھر سے آؤں، کیا کروں. اور اس کے باوجود اگر رہنمائی نہ ہو اپنا کام کرتا رہے بس، کیونکہ وہ کدھر جائے. وہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت کا طلبگار ہے، خدا تک پہنچنا چاہتا ہے اور چلہ لگا رہا ہے، پورا اتنے دن وقت دے رہا ہے اور کہتا ہے اللہ میں آپ تک پہنچنا چاہتا ہوں. اور اللہ اپنی کتاب میں کہتا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جو میری ذات پر محنت کرتا ہے ہم اسے اپنے تک پہنچنے کی کئی راہیں دکھاتے ہیں. اس آیت کی تشریح میں شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے عوارف المعارف میں لکھا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے راستے یہ اس سے بھی زیادہ ہیں جتنے سانس انسان اپنی زندگی میں لیتا ہے. تو کسی کو مایوس نہیں کرتا، چلیں تو صحیح، سفر تو کریں، اٹھیں تو صحیح، ہمت تو کریں. ہو نہیں سکتا کہ اللہ مخلص انسان کے اخلاص کو ضائع کر دے، نہیں. مخلصین لہ الدین، ہمارے بندے جو ہمارے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں اپنی صحیح نیت کے ساتھ. تو اس لیے عالم اسباب میں اللہ نے جو چیزیں دی ہیں ان کو استعمال کرنا چاہیے. جی مفتی صاحب، 1 گھنٹے کا وقت تھا تو پورا ہو گیا. جی 1 گھنٹے کا وقت پورا ہو گیا اور ابھی ہمیں کچھ کہنا ہے. جی جی بالکل. اچھا، ہماری آواز کہاں تک کہاں لوگ سن رہے ہوں گے؟ پاکستان میں ہی صرف یا اور ممالک؟ مفتی صاحب ابھی فی الحال تو لائیو 67 ہے، لیکن ریکارڈنگ جو ہے وہ تقریباً کیا ہے 5-6 ہزار لوگوں تک رات تک پہنچتی ہے. جی 67 سے کیا مراد آپ کی؟ جو ابھی لائیو سن رہے ہیں، باقی ریکارڈنگ جو ہے وہ تو چلتی رہتی ہے تو وہ نہیں، اس کسی کو اور باقی ملک لوگ میں جو بھی سن رہے ہیں؟ جی ابھی تقریباً 68 اس وقت دیکھ رہے ہیں. جی ہم کہہ رہے ہیں کہ کچھ اور ممالک میں بھی بات پہنچ رہی ہے، جی جی بالکل. کئی ملکوں میں. جی جی بالکل. اچھا، کئی ملکوں میں. اچھا، جو باتیں آپ سے کرنی تھیں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اس کے فضل و کرم سے فقہ حنفی اور اکابر کے خلاف رحمہم اللہ جو کچھ لوگ بیانات دے رہے ہیں اور جن کی زبان بھی مناسب نہیں ہے، ان کے متعلق آپ نے حکم فرمایا تھا کہ کچھ بات کریں. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہفتے کے دن سیچرڈے کی رات کو بات کریں گے، اور پھر جب گفتگو کو ریکارڈ کرانا چاہا تو خیال ہوا کہ کم سے کم 2 گھنٹے لگ جائیں گے، 1.5 سے 2 گھنٹے اتنا بولنا پڑے گا. پھر آپ 1.5 گھنٹہ سنیں، 2 گھنٹے سنیں، آپ بہت زیادہ مصروف لوگ اور
آپ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھنے والے، عبادت کرنے والے، یہ میرا گمان آپ حضرات کے متعلق یہی ہے، تو خیال ہوا کہ ہم اسے 9 بجے شروع کر لیں، تو 10 بجے آپ بھی جوائن کر لیں گے، تو آدھ گھنٹہ پون گھنٹہ جتنا بھی ہوا آپ کی رفاقت ہمیں بھی نصیب ہوگی۔ تو اس پلان کے مطابق 9 بجے گفتگو شروع ہوئی، اور جب 10:28 ہوئے تو خیال آیا، ہم نے عرض کیا کہ بھئی اور لوگوں کو بھی اس میں شامل کر لیں، تو ان کا ممکن نہیں ہے، بہت مشکل ہے، جو بھی ٹیکنیکل وجوہ ہوں گی۔ اور پھر وہ جا کر بات چیت مکمل ہوئی 12 بجے۔ تو کل 3 گھنٹے کی ایک نشست پوری کی پوری اللہ کا شکر ہے اس کی توفیق سے ریکارڈ ہوئی، اور جو اس میں کوئی ایسی چیز ہو جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو تو موت سے پہلے ہی اس سے معافی مانگتے ہیں، اور کوئی چیز قبول فرما لیں تو محض ان کا شرف، ان کا فضل۔ تو 3 گھنٹے کی نشست ہے۔ اس لیے بتایا کہ کل آپ کو ٹھیس لگی ہوگی دل کو، اور ناگوار گزرا ہوگا بہت سے لوگوں کو کہ اپنا وقت نکال کے 9 بجے 10 بجے تشریف لائے، لیکن کچھ نہیں تھا۔ تو 9 سے 12 تک، اب یہ اس کو آپ تک کیسے پہنچائیں گے، اسے کتنے حصوں میں سننا ہے، کیا کرنا ہے، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ ان سے بات کر لیجئے۔ ہم آپ کے سامنے 2 مسائل پھر رکھتے ہیں، پوری دنیا میں جو لوگ بھی سن رہے ہیں آپ ان باتوں پہ توجہ کریں، غور کریں، اور اس میں ہمارا بہت وقت لگ جاتا ہے، ہمیں بہت کام کرنا پڑتا ہے، نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ تعلیم کا میدان، پڑھنے کا، فتویٰ لکھنا، یہ بحث یہ بہت متاثر ہوتی ہے۔ ایک چیز تو جو کراچی سے لائبریری لی تھی اس کی پیمنٹ ابھی تک نہیں ہوئی۔ آپ کی مہربانی، آپ اس طرف بھی توجہ کریں نا، اسباب اور وسائل کے بغیر کیسے کام چلے۔ 6,000 امریکن ڈالرز کا قرضہ ہے، اور آپ کراچی رابطہ کر لیں اور ان لوگوں سے پوچھ لیں، اور انہیں ادھر کے ادھر ہی بھیج دیں۔ آسٹریلیا سے بسام صاحب ہیں، انہوں نے ابتدا کی تھی دینے کی، اور انہیں ماشاءاللہ پیسے بھی دیے تھے، اللہ کا شکر ہے وہ قرضہ ادا ہو گیا تھا۔ اب تقریباً 9.5 لاکھ باقی ہے، وہ 6,000 ڈالر آپ کے بنتے ہیں، تقریباً 9.5 اتنے ہی ہیں۔ تو مہربانی کر کے آپ یہ کام کیجئے، یہ ہم سب کے کرنے کا۔ ہمارا جب یہ بلڈنگ اور یہ چیزیں بنی تھیں تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، امریکہ سے بہت دوستوں نے بہت تعاون کیا، عربوں سے بھی، امریکہ سے بھی، وغیرہ وغیرہ، اس تفصیل میں کیا جانا۔ ابھی دوستوں نے جو رقم بھیجی تھی، تو اس لائبریری میں ہمارا اس وقت بھی خیال تھا کہ 5 لاکھ کے قریب کتابیں ہونی چاہیے۔ اب ہم اللہ کا شکر ہے کہ مخطوطات اور مطبوعات اور یہ کرتے کرتے 1 لاکھ سے زیادہ پہ چل رہے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کا انتقال ہو جاتا ہے، کتب خانے برباد ہو جاتے ہیں، اور نمک کے بھاؤ کتابیں بک جاتی ہیں، نئی نسل پڑھنے والی ہے نہیں، ان کی کتابوں کا کیا بنے گا، ان علمی ذخائر کا کیا بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کسی ایک کو ہی توفیق دے دے، 6,000 ڈالر کراچی بھیج دیجئے تاکہ یہ بوجھ اترے اور کم۔ دوسری چیز یہ عرض کرنی تھی کہ پانی کے سلسلے میں آپ سے عرض کیا تھا کہ اتنی زیادہ قلت ہے پانی کی، اتنی قلت ہے کہ آپ میں سے جو دوست ندوہ تشریف لائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ لوگ یہاں آدھی آدھی رات تک پانی بھرتے رہتے ہیں۔ کرلوٹ ہمارے نزدیک ایک بڑا قصبہ ہے جہاں پہ بہت بچے پڑھتے ہیں، اسکول ہے ان کا، کالج ہے، کوئی پانی نہیں۔ ترمنا ہے، کوئی پانی نہیں ہے۔ یہ قرب و جوار کے جتنے دیہات ہیں پانی ہی نہیں ہے، کنویں خشک ہو گئے، اور اگر کہیں ہے بھی تو وہ پھر پیٹ کی بیماریاں اور تکالیف شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے لیے ہم نے درخواست کی تھی کہ ایک بڑا ٹینک بنانے کا ارادہ ہے، اور اس پہ ہم الحمدللہ کام بھی کر رہے ہیں۔ تو وہ 32,000 ڈالر اور 3 کنویں، پہلے ایک اور جگہ کنویں کھدوانے کا ارادہ تھا،
پھر وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے نے وہ کام کر دیا، اس نے کہا جی میں میرے ذمہ کر دیں، وہ ہو گیا۔ صفدر صاحب نے اللہ تعالیٰ انہیں بہت ہی جزائے خیر دے، 2 کنویں کے پیسے دیے اور الحمدللہ وہ کھد رہے ہیں اور ان میں پائپ پڑ گئے ہیں اور اب اس پہ مشینیں اور موٹرز وغیرہ لگ رہی ہیں۔ اس سارا اور تیسرا کنواں بھی باقی ہے، اسے بھی کھدوانا ہے، اور 1.5 لاکھ گیلن پانی، یہ ہمارا اندازہ ہے کہ اگر ہوگا تو ہمارے یہاں بھی مدرسے میں ندوہ میں اور جو بچے یہاں اسکول میں جن کے پاس پینے کا پانی نہیں ہوتا اور پھر واش رومز اور وغیرہ وغیرہ، آپ خود سمجھ سکتے ہیں یہ ساری مصیبت ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے۔ آپ اس کام کو کریں، کیونکہ اگر ہم ان کاموں میں پڑ جائیں اور آپ سے تعاون حاصل نہ ہو تو بھیا بڑی مشکل پیش آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور قبول فرمائے۔ تیسری چیز یونیورسٹی کے لیے زمین ہے، وہ پھر انشاءاللہ کسی وقت بات کریں۔ بہت شکریہ آپ کے سننے کا۔ جی کہیے۔ صاحب ایک اور چیز جو ابھی قربانی جو ہے اس کا بھی 10 دن باقی ہے، تو اس میں کچھ حضرات جو کہ ندوہ سے تعاون کر کے جو ہے وہ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو مجھ سے انشاءاللہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ جی بھیا، وہ ہم نے گلزار صاحب کو بتا دیا تھا اور ہم نے اس مرتبہ یہ لسٹ بنوائی ہیں ساری، جو لوگ ندوہ سے زکوٰۃ لیتے ہیں، وصول کرتے ہیں، وہ بھی قرب و جوار کے جو لوگ بھی اور اپنا عملہ بھی اور خود میں بھی، میں نے انہیں کہا ہے کہ یکساں پیکٹ بناؤ، 1 کلو 2 کلو جتنا بھی گوشت ہے، اور سب کو 1 پیکٹ دینا ہے۔ ہمارے گھر بھی 1 کلو گوشت جائے گا، لوگوں میں بھی 1 کلو، اور اگر 1.5 کلو ہے تو ایک زکوٰۃ لینے والا آدمی بھی 1.5 لے گا اور ہمارے گھر بھی 1.5 کلو جائے گا، کیونکہ بہت سخت غذائی قلت بھی ہے۔ آپ اسے جو بھی اس ملک میں رہتا ہے وہ جانتا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو سال بعد بیچارے کہیں گوشت کھاتے ہیں۔ تو یہاں پر جو آدمی بھی قربانی کرنا چاہیں اللہ تعالیٰ قبول کرے، ہر ایک کی قبول کرے اور ان کی بھی، لیکن یہ دیکھ لیں کہ گوشت کی تقسیم کے معاملے میں اگرچہ گوشت ان کا ہے اور حق انہی کا بنتا ہے، لیکن ہم نے اس سال سوچا ہے کہ ہم 1 کلو 1.5 کلو جتنا بھی گوشت ہوا اسی حساب سے اپنی لسٹوں کے مطابق ہر ایک کی کوانٹٹی متعین کریں گے اور اس کے گھر میں اتنے ہی گوشت